बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। पाकिस्तानी अवाम को हसरत ही रही कि कोई खुशी की खबर मिले। आज सुबह ये अंदाजा था कि हुकूमत जो पेट्रोल की कीमतों में कोई मुनासिब कमी करेगी, लेकिन आपने देखा कि जहां 3 रुपए कम किए वहां 9 रुपए बढ़ा दिए। अब ये वो जाने कि इस 3 रुपए का लोग क्या करेंगे, जिस तरह से पहले उन्होंने 2000 रुपए बढ़ाए थे। दूसरा ये है कि आज की स्टोरीज में जो सबसे अहम है वो इमरान खान साहब साबका वज़ीर पाकिस्तान का ये बयान है। अपनी पार्टी को उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल तैयार रहें, 6 से 8 हफ्ते में आइंदा जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, उनका ऐलान हो सकता है। अगर ऐलान हो सकता है तो ये खबर कहां तक दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और जो 4 साल का जो गंद है वो हम साफ करके ही जाएंगे। और उन्होंने ये भी इल्जामात लगाए कि ये जो फॉरेन फंडिंग है इसका जल्दी फैसला नहीं हो रहा, ये अभी भी किसी न किसी अदारे के ब्लू आई हैं। और आज एक और अहम खबर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग काफ अपनी छोटी सी अक्सरियत, छोटी सी माइनॉरिटी के तौर पर अक्सरियत, उन्होंने दोनों हुकूमतों से, यानी इस वक्त जो फेडरल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन ड्राइविंग सीट पर है उस पर भी अपना शेयर, बेहद शेयर लिया। और पंजाब में 178 सीटें रखने वाली पीटीआई के भी वजीर आला बन गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी शुजात साहब जो उन्होंने की, उसमें मेजर जो था बात करने के लिए माइक के ऊपर उनकी तर्जमानी कर रहे तारक बशीर चीमा साहब थे जो वफाकी वजीर हैं, तो वो जवाब दे रहे थे। कभी कभी शुजात साहब ने जवाब दिया जो लोगों की जो समझ में आया। उन्होंने ये कहा है कि मैं इसलिए नाराज था साहब का हुकूमत से कि वो अदारों के बड़े खिलाफ थे, बातें करते थे, इमरान खान बातें करता था। अब उनसे ये सवाल बनता है कि अगर वो बातें करते थे तो ये कौन से फूल झाड़ते हैं, कहाँ से बात शुरू हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब से आप ले लें, फजल रहमान से ले लें, आसिफ अली जरदारी साहब से ले लें, जब उन्होंने कहा था कि हमने तो यहाँ ही रहना है। और फिर उन्होंने सख्त बयान देकर दुबई चले गए। तो वो अक्सर मुस्लिम लीग के इस वक्त जो उनकी दोस्ती है उनमें मियां नवाज शरीफ साहब ने आखिर में उनको धक्का दे के मिलने से इनकार कर दिया था। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत नियाजी साहबा, पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब हैं। और लाहौर से हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा, सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर अनीसा फातिमा साहबा। वेलकम टू द शो। तो डॉक्टर साहब आपसे, अनीसा साहब बात करते हैं कि हाँ, ब्रिगेडियर लियाकतुर साहब, ब्रिगेडियर लियाकतुर साहब आपको तो हमारा हिस्सा है, लेकिन पता नहीं किस तरह हुआ। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त जो इलेक्शन की बात हो रही है तो लोग थक गए हैं इस तरह के पीछे, बाई इलेक्शन में भी आपने देखा। और क्या अगर इलेक्शन होते हैं तो ये जो मेजर पार्टियां कहते हैं वो तो पूछेंगे कराची से मुसर्रत नियाजी साहबा से, लेकिन यह है कि क्या ये सारी पार्टियों ने कंसेंसस कर लिया जो आवाम को नहीं पता चल रहा? भाई बहुत शुक्रिया, बात करने का मौका दिया, बुलाया आपने शो में। देखें, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ये तो अटल बात है कि हम जमहूरियत पसंद कौम है और ये जमहूरी मुल्क है और इसमें पार्लिमानी निज़ाम ही चलना है। और उसी तरह हमारे रहनुमा, हमारे लीडर माशाल्लाह इमरान खान साहब हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं और इलेक्शन इज़ द एक्चुअली द राइट वे टू फॉर द जमहूर टू इलेक्ट द पीपल whom they want। अब देखें, अभी जो ये इलेक्शन हुआ है ज़िमनी इलेक्शन, उसमें अवाम की फतह हुई है। अवाम ने बताया कि हम जमहूर हैं, हम जो फैसला करेंगे वो होगा। कितना इमरान खान को उन्होंने एक डायरी पकड़ के वो घर से निकल गए थे ऑफिस से, मतलब कितनी डिप्रेशन थी, पूरी कौम रो रही थी। फिर आपने देखा है कि एक हर दिल अजीज हुक्मरान, लीडर, बादशाह, वजीर आजम, बादशाह तो नहीं वजीर आजम, उसको मैं हर दिल इसलिए कहूंगी कि वो जो काम कर रहे थे वो गिरती हुई मईशत को एकदम उन्होंने संभाला दिया था। और कोरोना में जहाँ के ऊपर मुल्क की मईशतें तबाह हुई हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी जीरो पे चली गई हैं, उन हालात में इमरान खान की जो डिसीजन थी, पूरी वर्ल्ड बैंक ने और सब ने सराहा कि इन्होंने बंद नहीं किए कारोबार। इन्होंने उस वक्त भी इमरान खान चीखते रहे थे कि गरीब कहाँ से खाएगा, मैं ये सारी सनतें बंद नहीं कर सकता, फैक्ट्रियां बंद नहीं कर सकती। स्मार्ट लॉकडाउन किया,
دنیا نے اس شخص کو مانا. پھر جس طرح کے عمران خان نے کام کیے، اقدام کیے، قوم پھر ایک سٹیبلٹی کی طرف، معیشت سٹیبل ہونا شروع ہو گئی. ہمارے اشارے بہت پازیٹیو ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہماری 5.7 اور کہیں کہیں 9 بھی بتائی گئی ہے، 5.9. پھر ایک دم کیا عذاب آیا تھا ہمیں نہیں پتا. قوم یہ سوال کرتی ہے اور قوم حق بجانے پہ یہ پوچھنے پہ لوگوں نے جلسے، جلوس، لانگ مارچ، آزادی مارچ، اس نے قربانیاں جانوں کی دے دی. لوگوں نے نہیں ڈرے، گھبرائے نہیں. حالانکہ ثناء اللہ نے جتنے ظلم ڈھائے، اللہ اس کو اب ان قریب اس کا بھی بہت وقت قریب ہے. لوگوں نے بتایا کہ ہمیں عمران خان ایک لیڈر ہے جو سچا ہے، ایماندار ہے، ہمیں عمران خان چاہیے. اب مجبور ہو گئے لوگوں نے، صرف زبانی کلامی نہیں کہا. اس الیکشن میں انہوں نے سیٹیں ان سپائٹ آف کے الیکشن کمیشن باعث تھا. دیکھیں اتنی وہ ریگنگ، پری پول ریگنگ، پتہ کیا ہوئی ہے. میں 158 میں تھی، میں کوارڈینیٹر تھی یو سی کی. ڈیلی وہاں رمضان شوگر مل کے ٹرک آتے تھے جو کہ چینی آٹا ان دنوں میں صرف وہاں پہ دے رہے تھے. اس کے علاوہ علیم خان غریبوں کو کچھ ہے ملی ہے، وہ بالکل اچھا ہے. ہم تو غریبوں کو کہہ رہے تھے، لوگ چیخ بھی رہے تھے. غریبوں نے کہا ہمارا ضمیر مت خریدے، یہاں تک ہوا ہے. اور 15,000 سے جیتتے ہوئے یہ عثمان اکرم صاحب کو انہوں نے صرف 7,000 سے جتایا. یعنی اتنی بے ایمانی وہ کرتے رہے اور کر سکیں. جہاں وہاں پنڈی میں ہمارے جیتے ہوئے ایک لیڈر وہ بیچارے ایم پی اے کو ہرا دیا. لیکن یہ ان کو حساب دینا پڑے گا. الیکشنز ہی میں جانا ہم مانگتے ہیں، عوام کا یہ مطالبہ ہے اس وقت. اب پی ٹی آئی تو ایک طرف رہ گئی ہے. آپ لبرٹی میں دیکھیں کون نکلی ہے. پی ٹی آئی کے تو شاید دکا کہیں نظر آتے ہوں گے، پورا لاہور امنڈ آتا ہے. اب یہ کوئی اللہ تعالیٰ عمران خان کی غیبی بھی مدد ہے، عوام بھی مدد کر رہے ہیں. الیکشن انشاءاللہ ہوگا. اب یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں، قوم ان کو ریجیکٹ کرے. بشیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ صورتحال ظاہر ہے وہ تو پارٹی کی آپ نمائندگی کر رہی ہیں. اس وقت جو ملک کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے آپ کے تو سامنے ہے کہ ڈالر ہے، اکانومی ہے، اسی وجوہات بھی سب کو پتہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ اپنے طور پر لوگ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا جی کہ یہ تو باقاعدہ طور پر وہی کل کی پریس کانفرنس میں عمران خان نے کسی سازش کے تحت، یہودی سازش کی وجہ سے ملک کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور ہم یہ وقت پورا کریں گے. ان کا نیریٹو اب آپ کیا سمجھیں؟ عوام اتنی دیر تک صبر کر لے گی جس حالت میں مہنگائی ہے اور یہ جو اونٹ کے منہ میں زیرہ دیا پٹرول کا، یہ سبسڈی جہاں جا کے کلیکٹ ہوتی ہے وہ وکھرا سیاپا ہے کہ سبسڈی کتنی کروڑ ارب روپے بنے گی. کیا ضرورت ہے لوگوں کو 2-3 روپے کا کوئی فرق پڑتا ہے؟ شاہد صاحب بات یہ ہے کہ عوام کو تو اپنی جو معیشت ہے، اپنی معاشی حالت سے غرض ہے، اور عوام کو اس سے بھی غرض ہے کہ ملک میں استحکام ہو اور پاکستان اپنے وہ مقاصد پورے کرے جس کے لیے نظریہ پاکستان بنا تھا اور جس کی بنیاد پہ پاکستان کا ملک حاصل کیا گیا تھا. تو یہ ہمارے ہاں سیاسی رسہ کشی جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد ہونی چاہیے، اور ہمارے آئین کا جو نفاذ ہے وہ اسموتھ اور افیکٹو ہونا چاہیے اور نظر آنا چاہیے. نہیں، اگر جب لانگ مارچ ہو رہے تھے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، مہنگائی کے خلاف، تو جو وعدے کیے گئے اگر پورے نہیں ہو تو اس کو کوئی جرم بھی گردانتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہی بات ہے نا، جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اور پھر جو باتیں کی جاتی ہیں، جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں. اور یہ میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا، میں پاکستانی سیاست کا یہ انداز بتا رہا ہوں کہ ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو پاپولرائز کرنے کے لیے، اور ایسی باتیں کرتے ہیں ہمارے سب سیاستدان جو جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو پوری نہیں کر سکتے، اور اس سے ملک کا استحکام درہم برہم ہو جاتا ہے. اور آج تک کسی استحکام کے بغیر والے ملک نے جس کا استحکام درہم برہم ہوا ہو اس نے ترقی نہیں کی. چائنا کی مثال لے لیں، جاپان کی مثال لے لیں، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، نیوزی لینڈ، انڈیا کی مثال لے لیں، جہاں کی مرضی مثال لے لیں. جو سپروائزری ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ادارے جن کو کہتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کا رول تو کئی جگہ ہوتا ہے نا کہ وہ خاموشی سے ادارے چلانے کے لیے بیٹھے. ہمارے اپنے اداروں کے کرتوت بھی ہمارے سامنے ہے نا.
اب آرمی چیف ٹیلی فون کر رہا ہے اس لون کے 54 سے 7-8 بلین روپے جو ہے وہ ان دنوں میں لوٹ کر کوئی کہیں سے کئی باہر کے ملکوں میں کوئی لوگ لے گئے. لا ہمارا افیکٹو نہیں ہے, آئین پہ ہم عمل نہیں کرا سکتے. مجھے بتائیں کہ امریکہ نے ترقی کیسے کی؟ جو ایمٹی ایریاز تھے وائلڈ ویسٹ کے, وہاں پر آبادی کو لا کے بٹھایا گیا اور وہاں پر ان کو کہا کہ آپ یہاں ڈیولپمنٹ کریں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. آسٹریلیا میں بھی یہی ہوا, نیوزی لینڈ میں بھی یہی ہوا, تسمانیہ میں بھی یہی کینیڈا ہوا. میں بھی یہی ہے. ہم نے کیوں اپنے ایمٹی ایریاز آباد نہیں کیا؟ آج 75 سال تک جو خالی ایریاز تھے وہ آج تک خالی پڑے ہیں. ہم نے آبادی گنجان آباد علاقوں سے نکال یہ کے چلتا, میں کئی دفعہ سوال کئی لوگوں سے کر چکا ہوں, تو پھر یہ یہ چلتا ہوا ملک. سیاست مثلا نئے سر سے بات کر لیں کیونکہ وہ ویٹ کرتے ہیں. ہماری سیاست مانے ہے. السلام علیکم میڈم, جی وعلیکم السلام. آپ نے باتیں سنی, لیکن یہ بتائیے پہلے تو یہ ہے کہ سندھ میں جو ہے بہت زیادہ سیلاب آیا ہوا ہے, تو پنجاب میں بھی ہم آپ اس وقت پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ ہے, تو بڑی ایک قیامت خیز وہاں ایک سیلاب ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا بلوچستان میں اس سے بری حالت ہے. لیکن کراچی میں جو آپ لوگ 15 سال تو یہ آپ کو ہو گیا, تو پہلے بھی مسلسل ہے. کراچی میں سیلاب کیسے کون لے کے آیا؟ یعنی وہ بھی انتظامات آپ لوگ نہیں کر سکے, دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں, کہتے ہیں حکومتوں کو گرانا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ وہاں سے چلے کہ جی یہاں نہیں رہنے دینا پی ٹی آئی کو. میاں نواز شریف نے کہا یہ لوگ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات دراصل یہ شاید بھائی 15 سال ہو یا 40 سال ہو گورنمنٹ, یہاں کراچی کی اسپیشل آپ بات کہہ رہے ہیں, ظاہری بات ہے میں کراچی کی رہائش ہوں. بات دراصل یہ کہ یہ جتنے کام ہوتے ہیں گراس روٹ کے, وہ تمام کے تمام ایم این ایس کے فنڈ سے روڈ یا اس طرح کے اسٹرکچر ضرور بنا کرتے ہیں. دیکھیں کے ایم سی اور ڈی ایم سی آپ دیکھ لیں کہ کبھی بھی میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں رہا. یہ میئر جو ہے نفیس لوگوں کے رہے ہیں 35 سال. یقین جانے میں آپ سے شاید بھائی بالکل آپ اپنے صبح کیمرہ مین کو بھیجیے. کل ہم کرنگی کے ایریا میں گئے اور وہاں پہ جب کھدائی کر کے بھی نالے اور یہ گٹر لائن کو دیکھا ہے کہ وہ وجہ کیا, ریزن کیا ہے کہ اس کے اندر سے جو مواد ہے وہ بند ہونے کی, تو یقین کریں سسٹم کو خراب کرنے کے لیے کہ ایڈمنسٹریٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا مرتضیٰ وہاب لگا ہے ان چیزوں کو فیل کرنے کے لیے. ان میں سے بڑے پیمانے پر ویڈیو پکڑی گئی ہیں باقاعدہ, ان میں پتھر طرح کی چیزیں نکلی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, بالکل ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں. دیکھیے جب وہ میری بہن ٹھیک ہے, کسی نے سرانا دے دیا, کسی نے ٹائر پھنسا دیا. مجھے بتائیے کہ پوری دنیا میں آپ بھی جاتی رہتی ہیں باہر, آپ کی قیادت تو ماشاءاللہ رہتی بھی باہر ہی پھرتی ہے. وہاں یہ لندن جب بنا ہوگا, کہاں واشنگٹن بنا ہوگا, نیچے ان کو صفائی بھی لوگ کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, مانیٹر بھی کرتے ہیں اور پنشمنٹ بھی کرتے ہیں جیسے شیطان ہوتے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے کہ کراچی آپ کے سامنے تک کام تو وہاں بلدیات میں نہیں ہوا. یہ ہم بیٹھ کے ہم پروپیگنڈا نہیں, لوگ کہتے ہیں تو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں. شاید بھائی بالکل ایک نہیں 1000 سوال کریں, آپ کا رائٹ ہے اور مجھے اس کو جواب دینا ہے. ایسا کراچی شہر کے اندر ایسا بھی تھا کہ 4 دن 5 دن آپ روڈوں پہ سے گزرنا مشکل تھا. ایون کہ شارع فیصل کے اندر جو ہے نا لوگ 12 گھنٹے تک ہو جایا کرتے تھے. اب آپ چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں کہ بالکل کوئی سڑکوں پہ اس طرح پانی نہیں ہوتا. کراچی کو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں لندن سے, تو وہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں ان کے نہیں, میں بتاتا ہوں. ایک دور میں 70s میں جب چوہن لائی آئے تھے کراچی, تو وہ آپ کو حبیب بینک پلازا کے سامنے کھڑے ہو کے ریکارڈ پر ہے. اس وقت یہ دنیا کے دوسرے خوبصورت اور صاف ترین ملکوں میں شامل تھا, اور انہوں نے کہا اتنی اونچی عمارتیں کیسے ہو سکتی, یہ چوہن لائی کی بات کیوں نہ کریں, ہم لندن سے کمپیئر کرنا چاہیے. نہیں لندن سے کام تو کہتے ہیں اس سے بھی آگے کو کریں ہم, بالکل ہمارا ملک اس سے بھی بہت اچھا ہو. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, دیکھیں کراچی جو ہے نا ہب ہے, ٹھیک ہے, کراچی پال تو سب کو رہا ہے لیکن کراچی کی طرف دوسرے لوگ نہیں دیکھتے. دیکھیں کبھی کراچی نے مجھے بتایا شاید بھائی, یہ کبھی کہا ہے کراچی نے یعنی اسپیشل سندھ نے کبھی یہ کہا ہے کہ میرے پاس پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, اپنا غریب سے غریب انسان بھی آتا ہے, اپنا پیٹ اپنے بچوں کا پالتا ہے, اور کبھی کسی نے یہ دیکھا ہے کہ یار کراچی پہ ہم کچھ خرچ کر لیں ایون کہ عوام ہو تو سب کو مل کر کرنا ہے.
وہ درست ہے لیکن وفاق جو ہے 18 دیکھیں نا 1 منٹ میں آ جاتی تھی کہ ٹھیک ہے میری بات آپ سنیں گے نا جی پلیز. دیکھیں 18ویں ترمیم ہی کے پیش نظر میں آپ کو بتاؤں کہ 4 کا پروجیکٹ تھا میاں نواز شریف کے دور میں وہ پروجیکٹ کے پیسے نہیں ملے جو بھی سندھ کا حصہ تھا سندھ نے وہاں لگایا. ابھی خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی انہوں نے کہا جی کرپشن ہوئی ہے وہاں پہ وہ پورا 4 سال کرپشن کا کیس کہتے رہے اس پر نہ تو انہوں نے فنڈ دیا نہ کچھ دیا. جو کچھ بھی کراچی میں ہو رہا ہوتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے. کراچی جب 70% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے تو پھر اس پر اسی طرح سے لگایا بھی جائے نا. خان صاحب وزیر اعظم تھے تو چلو اب تو نہیں ہے نا اب یہ بیان شہباز شریف صاحب نے کہا 1400 ارب روپیہ آپ کو ملا ہے اس بجٹ سے. نہیں کوئی نہیں ملا. دیکھیں 162 ارب کا اعلان کر کے گئے وہ کاغذی اور زبانی جمع تفریق تھی کچھ نہیں لگا. یہ کہہ رہے پیسے ملے انہوں نے کہا 1100 ارب میں سے 800 ارب تو خود سندھ گورنمنٹ کا تھا اور 300 کی بات کرتے 1 روپیہ اگر انہوں نے لگایا. میری بہن بیٹھی ہوئی ہے آپ مجھے ڈاکومنٹیشن کی صورت میں کسی صورت میں لا کے دے دیں میں جواب دے. اچھا 1 منٹ سر بھاجی. اچھا بھیڑ صاحب ظاہر ہے کراچی سے بول رہے ہیں یہ جو اب بجٹ آیا پی ڈی ایم کا میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا پی ڈی ایم کے بجٹ سے 1400 ارب روپیہ ڈسپرس ہوا ہے وہ ان کا شیئر ہے نا کوئی آسان تو نہیں کیا. یہ ہم وہ بات کر رہے تھے. دیکھیے اگر 1400 ارب ہوا ہے تو اس سے یقینی بات ہے. آج اگر سپوز میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آج اگر آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا تو سارے کا سارا میرے حوالے تو نہیں ٹھیک ہے. وہی چیز ہے کہ آج اگر اناؤنس ہوا ہے نہیں کیوں نہیں جو مرضی جواب دیں ظاہری سی بات ہے اس سے لگے گا اور انشاءاللہ لگے گا. پہلے کے جو آپ نے دیکھا تھا جو 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی. اچھا آپ کے 1 منٹ میں ٹائم دیجیے کیونکہ دوستوں کو شامل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ انہوں نے مانا نہیں پیپل پارٹی کی حکومت کو. وہ چونکہ رائز تھے ایم کیو ایم بھی اور وعدے کرتے رہے خان صاحب 1100 بلین دیے نہیں تو وہ بلیم تو یہ کرتے اسی لیے پھر اس غصے سے پھر وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹانے میں 10 زرداری صاحب کا رول تو پھر ہے سب کیا کرتے ہو. جی میری بہن میں بہت معذرت کے ساتھ بات میں نے اچھی طریقے سے بات سنی آپ کی بہت مجھے سمجھ آئی ہے کہ ان 3.25 سالوں میں ان پہ اتنا شاید خان صاحب نے ان پہ ظلم کر دیا ہے کہ کراچی تباہ کر دی خان صاحب نے عمران خان صاحب نے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس کراچی یعنی جو بلاول اور یہ جو پیپلز پارٹی ہے ان کے پاس پتہ ہے 2 کارنامے ہیں. ایک تو ان کے پاس کارنامہ یہ ہے کہ ابھی بھی بھٹو زندہ ہے اور ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. جی بالکل. اب ذرا پلیز خاموشی سے بات کر لینے نے مجھے آپ نے بات کی ہے میں نے بالکل آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. اور دوسرا ان کا ایک وہی ہے کہ ہم نے آئین دیا ہے آئین وہ جس پہ کوئی عمل درآمد بھی الحمدللہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ کراچی ان 3 سالوں کو نکال کے جو انہوں نے فرمایا کہ کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا پورے پاکستان سے لوگ یہاں پیسہ کمانے آتے ہیں تو اسی طرح اس پہ ساتھ پیسہ لگنا بھی چاہیے تھا. اتنا جو ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا اب دبئی کہاں سے کہاں بن گیا. وہ دوسرے ملک دیکھیں جو ہمارے سے بعد میں آزاد ہوئے اور ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بنگلہ دیش کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ خان صاحب کو بیٹھ کے روتے رہیں آپ سوچیں افسوس کریں. آپ خود ایجوکیٹڈ لوگ ہیں آپ کھڑے ہوں آپ اپنی عوام کا درد دیکھیں. ہم نے خدا کے پاس جانا ہے جواب دینا ہے کہ ٹیکہ ویکسین نہیں ہے کتا کاٹنے کی آوارہ کتے پھر رہے ہیں. ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. عوام کو ہم لالی پاپ دیتے ہیں بھٹو زندہ ہے. بازاروں پہ لوگ جاتے ہیں تعلیم سے ان کو محروم رکھا ہوا ہے صحت سے ان کو محروم رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ محترمہ یہ فرما رہی ہیں کہ اس میں پتھر اور اس میں تکیے پھنسے ہوئے تھے. یہ بھال صفائی کس کا نام ہے یہ کون کرتا ہے جا کے. آپ صوبائی حکومت ہیں آپ اس کراچی کو تو سنوار دیں. کراچی جیسے تھا اس کو تو آپ ساتھ پیسہ وہاں لگاتے.
باقی شہروں میں تو آپ نے بالکل ہی ان کو ذہنی طور پہ معذور رکھا ہوا ہے. صرف بھٹو کے نام پہ وہ اٹھتے ہیں, مالا جپتے ہیں, بھٹو بھٹو بھٹو. یہ جمہوریت ہے آپ کی. یہ جمہوریت بہت بڑا انتقام کہتا تھا بلاول پرچی وزیر اعظم, جس کو بیٹھے بٹھائے حکومت مل گئی. افسوس ہوتے ہیں, یہ جمہوریت اس کو کہتے ہیں آپ؟ جمہوریت یہ کہتے ہیں کہ اس کی بہن اب جو ہے آسرا بھٹو, وہ اس کے بعد اس کی وہ آگے, اگر بلاول نہ آ سکا تو بلاول بھٹو کی بہن آئے گی. یہ جمہوریت ہے, یہ انتقام ہے. آپ ان غریبوں سے, سندھ کے عوام سے بہت بڑا انتقام لے رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ. اور ابھی تو میں بتاؤں, ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. جس طرح ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو ایک تصویر لے رہے ہیں ان لوگوں کی, سیلاب میں جو ڈوبے ہوئے ہیں, گاڑیاں الٹی ہوئی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, لاشیں نکل رہی ہیں, اور بچے اور وہ مسکرا رہے ہیں. وہ تصویر وائرل ہوئی ہے, وہ تمسخر اڑا رہے ہیں عوام کا کہ آپ تو اندھے گونگے جواب دے اس کا, کیونکہ پھر میں نے برگیڈ صاحب کا معذرت سے یہ مجھے اپنی بہن کا نام نہیں پتا. ڈاکٹر انیسہ فاطمہ. اچھا جی, ڈاکٹر انیس فاطمہ جو ہے, ان کا دیکھیں اسپیچ تو بہت اچھا ہے, رٹے رٹائی کی بات نہیں ہوتی. رٹی رٹائی بالکل نہیں ہے, سوری. دیکھیں بھٹو زندہ ہے, اگر انہوں نے کہا ہے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بھٹو نہیں ہوتی ہے, لوگ مر رہے ہیں. بھٹو زندہ آپ کو ہوتی رہے گی انشاءاللہ. دیکھیں بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ ہونے کی میں مثال ہوں. ہمیشہ یہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جی 70 سال سے گورنمنٹ کر دی. میری بہن, پاکستان پیپلز پارٹی نے 14 سال اس ملک پہ گورنمنٹ کی, ٹوٹل اگر ہم کاؤنٹ کر لیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو جو زندہ ہے اس کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے کارنامے دیے, وہ ہماری ملک کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. میری بہن, ختم نبوت کا قانون یہ کس نے دیا؟ بھٹو صاحب نے. پاکستان کو ایٹمی قوت کس نے بنایا؟ بھٹو صاحب نے. 1973 کا آئین کس نے دیا؟ بھٹو صاحب نے. شملہ معاہدہ کس نے کیا؟ بھٹو صاحب نے. آپ جو شناختی کارڈ لے کے اور پاسپورٹ لے کے میری بہن بیٹھی ہیں, یہ آپ کو دیا بھٹو صاحب نے. لیبر پالیسی کا جو اجرا کیا بھٹو صاحب نے. اسٹیل مل دی آپ کو بھٹو صاحب نے. ٹھیک ہے میری بہن, گوادر کو پاکستان میں شامل کس نے کیا؟ بھٹو صاحب نے. آپ کو نہیں ایک منٹ وہی ہم لالی پاپ ہے بھٹو. بجلی گھر کا قیام آپ کو دیا بھٹو صاحب نے. قائد اعظم علامہ اقبال یونیورسٹی کا قیام آپ کو بھٹو صاحب نے دیا. مفت تعلیم اور یکساں تعلیم آپ کو دی بھٹو صاحب نے. زمین اور کسانوں کو جو مالکانہ حقوق دیا بھٹو صاحب نے. اس کی وجہ سے میری بہن بھٹو زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا, اور آپ کی کھٹکتا رہے گا آپ لوگوں کو بھٹو. یہ نہیں ہے عمران خان کے پیرنی کے کہنے میں کچھ نہیں ہوتا ہے. یہاں کارنامے انہوں نے دیے ہیں تو بھٹو موجود ہے. خان صاحب کہتے تھے میں آلو پیاز کا جو ہے نا حساب کتاب دینے یا لینے نہیں آیا ہوں. آج جب باہر ہوئے تو وہ سب کچھ ہے. جب فارن فنڈنگ کی بات ہوتی ہے تو خان صاحب کو سارے ادارے غلط نظر آتے ہیں. خود ہی کہتے تھے نا اداروں کو کچھ. اچھا مسالہ صاحب ایک منٹ ہولڈ کریں, آپ اب رکے سر برگیڈ صاحب, آپ سن رہے ہیں کیونکہ آپ کو ٹائم کم ہے. یہ بتائیے کہ واقعی باہر مثلا نائی صاحب نے کمپریہنسو اپنی پارٹی کی نمائندگی کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی. یہ گوادر کس نے دیا تھا لیکن جس میں سے گوادر مجھے یاد رہ گیا. گوادر ہمارے جو تھے, دیکھیے گوادر انہوں نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ان کے ڈیفنس سیکرٹری جو 9 سال تک پاکستان کے ڈیفنس سیکرٹری وقار النساء نون کا بھی رول ہے اس میں. یہ فیصلہ انہی کا تھا. لیکن ملک فیروز خان نون کے ملک فیروز خان نون تو 1 سال کے لیے وزیر اعظم بنے تھے. اس میں ایک پلان بنتا ہے, ایک فائل بنتی ہے, اس پہ ایگزیکیوشن کے وقت اگر میرے دستخط ہو جاتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سارا کچھ میں نے کیا. یہ فیصلہ پہلے دن سے قائد اعظم کی لائف میں ہوا تھا کہ ہم گوادر جو ہے وہ سلطنت عمان کو واپس نہیں کریں گے, اور اس پہ نیگوشیشن اس وقت سے شروع تھی. انہوں نے پیسے مانگے, پاکستان نے پیسے دیے. پیسے اس وقت دیے جب ملک فیروز خان نور ڈائیورٹ کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو سچ ہے وہ سچ ہے. جو باتیں الیکشن کے بارے میں کی ہیں وہ ٹھیک ہے, جو باتیں انہوں نے اپنی پارٹی کے بارے میں کی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. لیکن پاکستان میں وہ وقت کب آئے گا جب ان باتوں کے علاوہ ہم عوام کو کچھ مٹیریل کام کر کے دکھائیں گے,
اس وقت کا انتظار ہے میں اور تو- پاکستان ترقی اس وقت کرے گا جب یہ باتیں ختم ہوں گی اور ہمارا زور ترقی پر ہوگا. عوام کو کچھ دینا ہے آپ نے, عوام کو زندگی گزارنے کے لیے آپ نے سیکورٹی اور ان کو آپ نے دینی ہے آئین کے تحت ان کے جان و مال کی حفاظت اور ان کے کاروبار کی. آپ کی طرف میں آؤں گا بریک کے بعد, کیونکہ سوال تشنا رہ گیا. آپ نے اب موضوع ڈسکس کریں گے الیکشن کے لیے جو عمران خان نے کہا ہے کہ 6 سے 8 ہفتے اہم ہیں, یہ کیا پاسبل ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو آصف علی زرداری ہے وہ بھی مان گئے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پروڈکشن کیا کرتے جو صورتحال اب ہم ہے. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. برگیڈ صاحب, جو شجاعت نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے, کیونکہ جو شجاعت کو پارٹی سے نکال دیا گیا, اس نے کہا مجھے کوئی نہیں نکال سکتا, اور پھر سوالات جوابات ہوئے لیکن ان کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں رہی. طارق رشید چیمہ صاحب ترجمہ کر رہے تھے. اب ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ چلتی ہے کہ ساری عمر یہ لوگ کٹھے رہے ہیں, اب بھی یہ کٹھے ہی ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ ہوتے ہیں؟ ایجنڈا کیا ہے, سمجھ ان کی لگتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صورتحال اس قسم کی ہے کہ اس وقت پنجاب میں جن کی 170 سے زائد سیٹیں ہیں وہ بیک یارڈ میں, وہ پیچھے چلے گئے ہیں بیک گراؤنڈ میں, پس منظر میں, اور حکومت ان کو ملی ہے جن کو 10 سیٹیں ہیں. اب یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے, اور اس صورتحال سے یہ امید کرنا کہ ہمیں استحکام ملے گا, باقی آپ کی مرضی, آپ امید لگائیں, لیکن میرے خیال میں کہ یہ ایک جمہوریت کا ایک بڑا عجیب سا نمونہ ہم پیش کر رہے ہیں. باقی جو چودھری شجاعت صاحب کی بات ہے, پارٹی نے تو شجاعت عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ میں صدر ہوں, چودھری کوئی شجاعت نکال صاحب دیتے ہیں. کی پھر سیاست میں بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور وہ بڑی دیر تک مسلم لیگ کاف بنائی ہی انہوں نے, اس کے وہ سربراہ رہے, اور دوسری بات جو ہے ان کے خاندان میں بڑی یونٹی تھی. اس وقت کے سیاسی خلیفیار نے وہ یونٹی جو ہے اس کو فریگمنٹ کر دیا, اور چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوا کہ جن کو بیماری کا آپ کہہ لیں کہ وجہ بنا کر ان کو کہا کہ آپ کو نکالا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں سیاست میں پریکٹیکل کام کرنے کے, تو اس پہ وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن میں جا سکتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اس طرح آسانی سے الیکشن کمیشن میں اس وقت ہے, کیونکہ ریفرنس بھی دائر کیا جا چکا ہے, عمران خان صاحب کی پارٹی نے کیا ہے کہ ایک ملک چل رہا ہوتا ہے کسی برے طریقے سے چل رہا ہے, دیکھا جائے, اور بھی آگے چیلنجز آنے والے ہیں, اکانومی بیٹھی ہوئی ہے, بے روزگاری ہے. اس دوران جو رول ہے الیکشن کمیشن کا, کیا یہ سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ کسی پارٹی کے خلاف کوئی فیصلہ آنا چاہیے؟ کیا پاکستان کا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ دیکھیں, بات اصول کی ہے, اور اگر کسی بھی پارٹی نے بے ایمانی کے ذریعے, فوج میں اور پاکستان کے تمام سول سروسز کے قانون میں یہ بات ہے کہ فراڈولنٹ انرولمنٹ کے اوپر کوئی ٹائم بار نہیں ہے, آپ 100 سال بعد بھی پکڑے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فراڈولنٹ انرولمنٹ کے ٹائم بار اس میں نہیں لگتی. باقی کچھ ایسے جرائم ہیں جن پہ ٹائم بار ہے, آپ نے نہیں گیا عدالت میں 3 سال کے بعد, کہ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. رائٹ. تو اس وقت اسٹیٹ جو ہے, جو اسٹیٹ پر لگی ہوئی ہے, اسٹیٹ پر لگی ہوئی ہے, تو ملک میں مسائل اس سے بہت پہاڑوں جیسے ان حالات میں کسی اداروں کا اس کا جب تک آپ بنیاد اپنی درست نہیں کریں گے اور ٹیڑھی بنیاد کے اوپر عمارت بناتے چلے جائیں گے, آپ آسمان تک چلے جائیں, عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی, وہ سیدھی نہیں ہوگی. اس کی بنیاد میں ٹیڑھا پن آ جائے, وہ بنیاد کو ٹیڑھا پن ٹھیک کرنے کے لیے انگلینڈ نے 1662 میں جب یہاں میں میرا خیال ہے جہانگیر کی حکومت تھی یا اورنگزیب کی حکومت تھی, تو 1662 میں انہوں نے اپنے جو بنیاد تھی وہ سیدھی کی. کیسے سیدھی کی؟ 9 ججوں کو ٹانگا, 3 ججوں کو قبر سے نکالا, 2 جرنیلوں کو بھی قبر سے نکالا اور ان کو پھانسی دی. انہوں نے اپنی بنیاد سیدھی کر لی, اور سیدھی بنیاد کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی پاور بن گئے. وکٹوریا کے ٹائم پر اس کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اور وہ تمام دنیا کے اوپر قابض تھے. کینیڈا اور امریکہ پر بھی برطانوی جہاز وہ جھنڈا لگتا تھا. ہم نے بنیاد سیدھی کرنی ہے, کب کریں گے؟ یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ جی غلطی ہو گئی چونکہ میرے سے ہو گئی اس لیے اس کو بھول جاؤ اور چلیں آگے چلتے ہیں. آگے نہیں چل سکتے, رستہ ٹیڑھا ہے, رستے کو سیدھا کرنا پڑے گا. سر نیل صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی 2-3 جگہوں پر اکٹھی ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا کہ بلوچستان پر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ایک دن میں گرا دی گئی, سینٹ کے الیکشن میں ایک دوسرے کو ساتھ دیا,
پھر یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی کو ووٹوں کی ضرورت تھی، نون لیگ کے ووٹ لیے، پھر اندر جا کے پی ٹی اے کے لوگوں نے ووٹ دے کے ان کا اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اب یہ بتائیے کہ یہ کوئی گیم کون سی ہے؟ پنجاب سے اگر آپ فارغ ہو گئے، مسلم لیگ نون والے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ، اکثریت ان کی کہتی ہے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ الیکشن اگر نہیں ہوتے، لیٹ ہوتے ہیں، تو عمران خان اگر سندھ کی طرف رخ کر کے پنجاب جتنے جلد سے کرتا ہے تو خطرہ تو ہے. کیا وہاں آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی میں، مجھے پتا ہے کہ آپ کی بڑی ایکسیس ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ کہ اس کو لمبا کر کے عمران خان کو سندھ میں انٹری دینا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے الیکشن کرا دیں گے؟ ہاں، کیا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ ملک کے کسی بھی کونے حصے میں جا کے جلسے کرے، جلوس کرے، وہ اس کا جمہوری اور قانونی حق ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی پابندی ہے نہیں. خان صاحب ایک نہیں 1000 دفعہ آئے. ویسے خان صاحب جو ہے نا جب پرائم منسٹر تھے تو ایک رات بھی اسٹے نہیں کیا، اور اب اگر محبت انہیں آ جاتی ہے اور جاتی ہے تو ان کا ملک ہے، صوبہ ہے سب کا. اور سندھ جو ہے نا بڑے کھلے دل سے تمام لوگوں کو قبول کرتا ہے. وہ ایک دفعہ نہیں، میں تو کہتی ہوں یہاں رہیں، اس صوبے کے اندر رہیں اور رہ کر جو ہے نا جس طرح الیکشن لڑا تھا یہاں رہ کر کام بھی کرتے. ٹھیک ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، آپ آئے وعدے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جی آپ جو دعوت دے رہے ہیں یہ خطرے کی علامت ہے کہ میں آپ کو بتا دوں. کوئی خطرے کی علامت نہیں. الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو نا پارلیمنٹیرین کی جو تعداد ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ جب جب الیکشن ہوں گے اس اسٹرینتھ میں اضافہ ہی ہوگا. دیکھیں عوام میرے بھائی ایک چیز تو کلیئر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی دیگر جماعت ہو، پی ایم ایل این ہو، کوئی بھی ہو، دیکھیں ان سب نے جانا عوام کے پاس ہی ہے، اور جس کو عوام منتخب کریں گے یہ تو بات درست ہے. لیکن عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد آپ نے پنجاب میں کیا اچیو کیا ہے؟ کیونکہ اگر مسلم لیگ نون اسی طرح مضبوط رہتی ہے اور پی ٹی آئی اسی طرح مضبوط رہتی ہے تو یہاں سارا اپ سیٹ کرنے کے بعد بھی پیپل پارٹی کا تو آپ سروے وہاں کرتے ہی ہوں گے نا کہ یہاں کیا حالت ہے پنجاب میں. تو اگر پنجاب کسی کا ساتھ نہیں دیتا تو نیکسٹ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کس پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ وزیر اعظم ہو؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، آپ نے بڑا اچھا سا کوشچن کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کیا سکتی ہے. دیکھیں خان صاحب کے دور حکومت میں ضمنی الیکشن ہوا. جب 2018 میں الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ یہاں سے تقریباً 4-4.5 ووٹ لیتا ہے. جب وہیں پہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے تمام پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، کوئی الائنس نہیں تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً 34,000 سے بھی اب ووٹ لیتی ہے. تو فرق کیسے پڑا؟ کیا وہاں پہ عوام نہیں دیا نا؟ وہاں کئی فرشتوں نے یا میرے جیسے بندے نے، آپ جیسے بندے نے تو چینج نہیں لایا، تو عوام ہی چینج لے کر آتی ہے میرے بھائی. اور جب عوام کا موڈ جس طرف ہوگا وہ دیکھے گی، کیونکہ خان صاحب نے اپنے دور حکومت کے اندر 1 کروڑ نوکریاں بھی ڈیلیور کر دی، 50 لاکھ گھر بھی دے دیے، تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ جو ہے نا نہیں ووٹ دیں گے، انہیں کو ووٹ دیں گے. لیکن یہ عوام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیور کر سکتی ہے. یہ عوام پر ڈیپینڈ کرے گا اور انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا، اور ٹھیک ہے، وہ رزلٹ آپ کو بتائیں گے. آتے ہیں آپ کے جی ڈاکٹر صاحب. اب صورت یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے آخری دنوں میں دنیا کو پتہ ہے، اس کو پروپیگنڈا کہہ لیں یا حقائق کہہ لیں کہ لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی اے کا کوئی ٹکٹ نہیں لے گا. ذکر یہ ہے کہ جس کو نکالا گیا ریولیوشن آیا اور آپ نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا. اب بھی اگر یہ مدت پوری کروا لیتے ہیں آپ، جس طرح نظر یہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں آپ کی حکومت آ گئی ہے تو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، تو بھاگ میں وہ ہیں، تو یہ بہتر ہے یا جلدی الیکشن بہتر ہے؟ کیونکہ اگر جلدی الیکشن تو پھر آپ کے گلے کوئی وہی مہنگائی، وہی اکانومی اور وہی سلسلے ہوں گے. بہت شکریہ. ایک تو تھوڑا سا میں نے مسرت میری بہن فرما رہی تھی کہ اس وقت جو الیکشن ضمنی الیکشن ہوا تو پی پی نے، پیپلز پارٹی نے کوئی 34,000 ووٹ لیا. تو میں ایک ان کو جواب دوں گی کہ ایک تو ہمارے ساتھ ایک حادثہ کہ وہ ہماری ایک ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی تھی، جمشید چیمہ کی وہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی، جو کہ حالانکہ اتنی مائنر بات پہ اگر الیکشن کمیشن باعث نہ ہوتا تو وہ الیکشن لڑتے. اس وجہ سے ہمارے جو ہے نا پی ٹی آئی نے تو ٹوٹل بائیکاٹ کیا تھا. 13 جماعتیں تھیں
میری بہن 13 جماعتیں، نون لیگ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، 13 جماعتیں مل کے الیکشن لڑ رہی تھی، تو یہ 13 جماعتوں کا ریزلٹ ہے ووٹ جو ان کو ملا ہے. تو الحمدللہ زرداری صاحب نے بالکل صفایا کر دیا ہے پیپلز پارٹی کا. بے نظیر اور بھٹو صاحب کی روح کو بہت تکلیف پہنچتی ہوگی جب آپ بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہمیں تو تکلیف پہنچتی ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ الیکشن، دیکھیں الیکشن میں جانا اس لیے ضروری ہے کہ اس حکومت کو اب پتہ ہے کہ انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہوا ہے کہ ان کا آگے الیکشن کروانا ہی حل ہے، ورنہ یہ بھی ایک غار میں یا ایک گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں. ان کو بھی اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے الیکشن نہ ہونا. اور پی ٹی آئی کے لیے الحمدللہ دونوں صورتوں میں اگر نہیں بھی ہوتے تو اب ہم نے صحت کارڈ بھی ریوائیو کر دیا ہے، میڈیسنز فری کر دی ہیں ایمرجنسیز میں. ہم نے وہ جو سارے پروجیکٹ تھے احساس پروگرام، وہ 14,000 کی جگہ ہم نے 20,000 روپیہ کر دیا ہے. اور اسکولوں کی جو عمران خان نے جو پروجیکٹ کیے ہوئے تھے، 10 چھوٹے چھوٹے ڈیمز بن رہے ہیں، وہ دوبارہ ان پہ کام شروع ہوا ہے. جو انہوں نے پروجیکٹ ہمارے روکے تھے ان کو چالو کر دیا ہے الحمدللہ. اور پرویز الہی صاحب بالکل عمران خان صاحب سے بہت مشورہ کرتے ہیں، ان کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے یہ کہا کہ اب چھوٹی گاڑیاں رکھیں، انہوں نے ساری مراد ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ جو بجلی کے بل فری ہوتے تھے بڑے بڑے آفیسرز کے، وہ اپنا خود افورڈ کرے. پیٹرول کا بھی ان کو کہہ دیا کہ پیٹرول اپنا وہ خود کرے. اب حکومت کی طرف سے کوئی سبسڈائز نہیں ہوگا. کوئی جو حکومتی یا سرکاری جو لوگ ہیں آفیسرز ہیں، تو یہ سارے جو کام ہوں گے آپ خود دیکھیں گے پی ٹی آئی مضبوط ہوگی انشاءاللہ. جی برگیڈ صاحب لاسٹ منٹ. بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن الیکشن کا فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے، پارلیمنٹ سے ووٹ کرانا ہوگا. خواہشات ہماری ہو سکتی ہیں، میری خواہش ہوتی ہے کہ اگر بڑا ڈاکٹر کہتا ہے، اگر بڑا پاکستان کے ڈاکٹر کو بٹھا کے دیتا ہے الیکشن کرو، تو پھر آئین کے مطابق اگر وہ پارلیمنٹ فیصلہ کر دے تو الیکشن ہو جانا چاہیے، اس میں تو کوئی بات نہیں. پارلیمنٹ فیصلہ کرے الیکشن جلدی کرنے، ارلی الیکشن چاہیے، ہو جائے گا. اب ایک احتجاج سڑکوں پہ کر کے کسی پارٹی کی طرف سے اگر ہم پارلیمنٹ کو یا حکومت کو مجبور کریں گے اور اس سے ملک کو اور نقصان ہوگا. میرا خیال ہے بہترین راستہ یہی ہے جو آئینی راستہ ہے، آئینی طور پر پارلیمنٹ سے صاحب آپ کا بہت شکریہ. کراچی صاحب ہم نے جان کر دی. آج آپ نے ہمارا پروگرام سنا اور دیکھا. جس وقت سر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. آپ اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.